जमात हफ्तम के तलबा को अली हुसैन लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद कहता है। अब गुज़िश्ता जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अपना सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का जो फ़र्क था उसको वो आधा पढ़ा था और आज हम मुकम्मल करेंगे। अब सवाल ये किया गया था कि शहरों के लोग जो हैं, मसलन मिसाल दी थी अहमद ने कि वालिद जो हैं वो मुलाजमत करते हैं, पढ़ाते हैं, ताया जो है वो दफ्तर में मुलाजमत करते हैं, इस तरह से। तो देहातों के लोग क्या काम करते हैं? अब मामू जान उस बात का जवाब देते हैं कि देहात के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम होती है। यानी मुलाजमत करने वाले लोगों की तादाद जो है वो कम होती है देहातों में। हसन आगे सवाल पूछता है कि आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? तो मामू जान ये जवाब देते हैं कि पहले खेती बाड़ी का काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते, मगर उनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और उनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इसी तरह अब कुएं बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि उनकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। देहातों में एक फ़र्क जो है वो पिछले कुछ अरसे में और देहाती ज़िंदगी में जो आने वाला फ़र्क है वो यही साइंस की बदौलत आया है। और अगर देखा जाए कि जहाँ पर हमने ये ज़िक्र किया था कि शहरों में जो खुराक आती है वो देहातों की तरफ से आती है, तो इसी तरह देहातों में जो सहूलियात आती हैं वो शहर वालों की तरफ से आती हैं। अब जैसे जदीद मशीनरीज़ हैं वो शहरों में जो है शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर जगहों पे ईजाद की जाती हैं, और मोटरें होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, और इसी तरह दीगर जो अद्वियात हैं, उसके अलावा जो खादें हैं और दीगर ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो शहरों में बनती हैं। तो ये दोनों ज़िंदगियाँ जो हैं ये मुतवाज़ी चल रही होती हैं, पैरेलल चल रही होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दें, इस शहरी ज़िंदगी को ख़त्म करके देहातों में रहें या देहातों को ख़त्म करके शहरों में रहें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ज़िंदगियाँ जो हैं एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। बिलाल आगे से कहता है, मैंने सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान आगे से जवाब देते हैं, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कुछ मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं, कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया है, बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है, मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। जो देहातों की ज़िंदगी है वक्त के साथ साथ वो भी बदल रही है कि पहले जो देहाती ज़िंदगी होती थी उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, मोटरें नहीं होती थी, मकानात कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। अब जो है वो पक्के मकानात, सीमेंट जो है वो बनाया जा रहा है और सीमेंट देहातों में पहुंचाया जा रहा है, सीमेंट की चीज़ें बनाई जा रही हैं। फिर मोबाइल फ़ोन के आने से बहुत सारी तामीरात जो देहातों में हुई हैं, तरक्की हुई है। अब मोबाइल फ़ोन अगर देखें वो तो शहरों में भी खैर कुछ ही अर्से पहले आया है। आप अपने वालिदैन से पूछें तो 10-15 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। आप लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो उसी दौरान मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुए हैं। फिर अगर पुराने मोबाइल फ़ोन्स देखें तो वो बटन वाले आते थे, जबकि अब जो जदीद आ रहे हैं वो टच मोबाइल आ रहे हैं। फिर इसी तरह 5-10 साल में देखें और ईजादात हो जाएंगी। मसलन हमें इजादात याद हैं, यूपीएस की जो इजाद है वो हमारे सामने हुई। फिर जनरेटर्स हमारे मुल्क में नहीं होते थे, फिर जब बिजली जाना शुरू हुई लोगों ने बना लिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स अब आ रही हैं, पहले नहीं होती थी, पहले मोटर वाली होती थी। फिर सीएनजी पे चलने वाली गाड़ियाँ हमारे सामने आई। तो ये पिछले तकरीबन 20 साल में ही ये सारी चीज़ें आई हैं, और 20 साल कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता। आप जब गुजारेंगे ख़ुद 20 साल की उम्र के होंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि पहले क्या क्या था और अब क्या क्या नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो वक्त के साथ साथ यकीनी तौर पर बदलती है। अब आप अपनी ज़िंदगियों को ही देख लें कि
پہلے جو ہے وہ آپ روزانہ اسکول جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، اور اب جو ہے وہ تعلیم آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے. تو زندگی میں تو تبدیلی آ گئی. پھر اسی طرح پہلے آپ نے یقینی طور پر سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیکچرز اس طرح مل رہے ہوں گے. اب جو ہے ایسا ہو رہا ہے. پھر آپ موبائل فونز، انٹرنیٹ اور دیگر جو سہولیات ہیں جو نئی آ رہی ہیں ان سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور زندگی بدلتی جا رہی ہے. اچھا خیر، سبق کی طرف واپس آتے ہیں. مومانی جان آگے کہتی ہیں کہ جب میں لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی. ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں. سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا. دم نکلنا مطلب سانس نہ آنا، سانس نکل جانا، یعنی آدمی کو ایسا لگے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے. تو جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ ظاہری سی بات ہے کھلی ہوا کے عادی ہوتے ہیں اور وہ اسی میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. جب وہ شہروں میں آتے ہیں تو ہر طرف ٹریفک اور لوگ اور پی پی پاں پاں اور اسی طرح کا دوسرا شور جو ہے وہ سنائی دیتا ہے. جبکہ شہر کے لوگ جب گاؤں جاتے ہیں ان کو وہاں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، کہ یہاں پہ تو کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بس بیٹھے رہو، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو، کہ نہ کوئی بات کرنے کے لیے ملتا ہے، نہ ہم یہاں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، نہ یہاں ہم فون کر سکتے ہیں کہ سگنل نہیں آتے. تو اس طرح سے دونوں علاقوں کے جو لوگ ہیں، شہروں کے لوگ اب شہر میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، دیہاتوں کے لوگ دیہات میں رہنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے ہیں تو انہیں عجیب سا لگتا ہے. بلکہ یہ بات تو آپ تب بھی دیکھیں، آپ اپنے گھر سے کسی اور کے گھر میں جا کے رہیں کچھ دن تو وہاں پہ بھی آپ تنگ آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. گھر میں تو آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو یقینی طور پر وقت لگتا ہے. اب آگے کہتی ہیں کہ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں. نانی جان آگے کیا کہتی ہیں، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں. سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے. ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے. شہر میں رہنے والے لوگوں کو اکثر سر درد کی بیماری رہتی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، تناؤ، ٹھیک ہے، ذہنی تناؤ، سر درد اور الگ الگ اقسام کے یہ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کو سکون نہیں ملتا. وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح کا شور سنتے رہتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں ان پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں. اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ ہر مریض کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ آرام کریں اور اس طرح کے شور یا کسی اس سے گریز کریں، کیونکہ دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے بندہ جو ہے پھر وہ آرام نہیں کر پاتا. ادھر ہمارے گھروں سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر آتی ہے، اچھا یہ پڑھ لیا تھا، نیچے والے پیرے پہ ہیں. دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے. دو بھر سے مراد مشکل. اچھا، دیہاتوں کے جو لوگ ہیں ان کو صاف فضا ملتی ہے، اس فضا میں کسی قسم کی کوئی کثافت، کوئی آلودگی موجود نہیں ہوتی. لیکن شہر میں اگر آپ کارخانوں کے پاس رہ رہے ہیں تو دھواں آتا ہے. آپ صرافہ بازاریہ سونے کا کام جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں رہتے ہیں تو آپ کے سانس میں، آپ کی ہوا میں تیزاب شامل ہوتا ہے. آپ کسی بڑی فیکٹری کے پاس رہیں وہاں پہ پھر عجیب کیمیکلز ہوتے ہیں. آپ سڑکوں کے پاس رہیں، بڑی سڑکوں یا شاہراہوں کے پاس، تو وہاں پر دھواں، پیٹرول کا دھواں بہت ہوتا ہے. پھر جہاں کنسٹرکشن، تعمیرات چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ پینٹ وغیرہ جو ہے اس کی بو ہوتی ہے. اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں شہروں میں کہ جہاں پہ تعمیرات چل رہی ہوتی ہیں کہ وہاں یا تو رگڑائی کی وجہ سے گرد اڑ رہی ہوتی ہے، اور یا تو جو پینٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی بو آ رہی ہوتی ہے، سیمنٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے. اس طرح سے کیمیکلز جو ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ سانس کے ذریعے
اندر جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہری سی بات ہے کیمیکلز یا تیزاب اگر جیسے ہے وہ اندر جائے گا تو وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو واقعی شہر میں رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ شہر میں رہنے سے اگرچہ آسانیاں بہت ملتی ہیں لیکن آپ کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، اور دیہات میں رہنے سے جو ہے وہ سہولیات نہیں ملتی، زندگی مشکل ہوتی ہے لیکن صحت اچھی رہتی ہے بحیثیت مجموعی۔ ہاں یہ ہے کہ ہسپتال کم ہوتے ہیں، دوائیاں کم ملتی ہیں، ڈاکٹرز اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود دیہاتوں میں قدرتی چیز ہوتی ہے، نیچرل، تو اس وجہ سے وہ جسم پہ برے اثرات جو ہے وہ مرتب نہیں کرتی۔ احمد کے ابا جان: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہر کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہے ہیں، جبکہ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں تو گاڑی اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ اب احمد کے والد جو ہیں وہ آگے سے وضاحت پیش کرتے ہیں کہ شہروں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے اور پھر دور دراز کا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر جلدی بھی پہنچنا ہوتا ہے، وقت جو ہے شہروں میں اس کا وقت کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کے لیے گاڑیوں کی، تیز رفتار گاڑیوں کی ضرورت بہت پڑتی ہے، اور آبادی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ اپنی اپنی گاڑیاں لے لیتے ہیں، بائکس لے لیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ شہر میں ٹریفک جو ہے، گاڑیاں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جب گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تو شور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حسن آگے پوچھتا ہے: پھپھو جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا آگے سے جواب دیتے ہیں کہ دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہر کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی شہروں میں اب انہوں نے بتایا ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے کہ شہر کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیہاتوں سے شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتے تھے، جو کہ اب شرح کم ہو گئی ہے، اب لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے پہلے دیہاتوں میں کھیتی باڑی زیادہ کرتے تھے اور خوراک زیادہ کھاتے تھے، جبکہ اب وہ خوراک زیادہ پیدا کرتے تھے، تو اب جو ہے وہ خوراک ہماری اس خوراک کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حسن کہتے ہیں: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کا جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ اور احمد کی امی اب کہتی ہیں کہ بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے اس بات کو کہ اکثر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے پڑوس میں کون سا نیا شخص آیا ہے، کس کے گھر مہمان آیا ہے، کون رہتا ہے، کون کون ہے، کس کا نام کیا ہے، آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، نام نہیں جانتے۔ لیکن گاؤں میں کیونکہ بہت کم لوگ رہتے ہیں تو اکثر جو ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور بعض اوقات اگر کسی ایک کے گھر میں بھی مہمان آتا ہے تو پورے گاؤں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلانے کے گھر میں مہمان آیا ہے، تو سب اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اچھا، حسن اس کے بعد پوچھتا ہے: اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ اب بھینس بیمار ہونا اور لوگ پوچھنے آ جائیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
اچھا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کا کل اثاثہ یعنی ان کی پوری ملکیت ہی یا تو مویشی ہوتے ہیں یا تھوڑی سی زمین ہوتی ہے یا رشتہ دار ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ وہ مادیت پرستی میں نہیں بڑھتے، پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. وہ لوگ اس طرح کے مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن شہر میں آئیں تو شہر میں زندگی جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیٹ پالے اور اپنے مسائل حل کرے، اور شہروں میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ہر شخص کے، اور چھوٹے چھوٹے جیسے کہ دیہاتوں میں نہیں ہوتے. دونوں علاقوں کی زندگیاں الگ ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اب شہر میں رہنے والے کی بھینس بھی مار نہیں ہو سکتی، اور گاؤں والا جو ہے وہ روزانہ کورٹ کچہری کے چکر نہیں کاٹتا. پھر اسی طرح جو شہر والا ہے وہ اس نے فصل نہیں کاٹنی ہوتی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بارش آئے گی تو مجھے فصل کاٹنی پڑے گی. اور جو دیہات والا ہے اسے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میری گاڑی آج چلتے چلتے خراب ہو جائے گی اور میں نے مکینک کے پاس لے کے جانی ہے. تو ظاہری سی بات ہے دونوں علاقوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہیں، اور لوگ الگ الگ طرح رہتے ہیں، اور لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے نانی جان. بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا. دیہات کے اپنے فائدے ہیں، شہروں کے اپنے فائدے. دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا. یہ باتیں خیر میں نے آپ کو بتا دی ہیں آہستہ آہستہ. حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے گا، اور یہ بات ضروری ہے. پھر احمد کے ابا جان کہتے ہیں کہ میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں. اب احسان دانش جو ہیں وہ ایک شاعر تھے. اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے. اب یہ 2 اشعار ہیں. ہم نے شعر اور بند کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے، تو 2 شعر ہیں یہ. واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار. دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. اب میں مطلب واضح کر دیتا ہوں. تمدن کا مطلب ہوتا ہے سویلائزیشن، رہنے سہنے کا طریقہ کار. اب دیہاتوں کے لوگ جو ہیں، میں مثال دوں کہ رہنے میں ہماری خوراک بھی آتی ہے، ہماری زبان بھی آتی ہے، ہمارا گھر بھی آتا ہے، ہماری مصروفیات بھی آتی ہیں، ہمارے عادات اور اطوار بھی آتے ہیں. اب دیہات کے لوگوں کی اگر خوراک کی بات کی جائے تو وہ جو کچھ بھی ملتا ہے کھا لیتے ہیں. مثلا روٹی پڑی ہوگی پرانی، وہ بھی کھا لیں گے، اور پرانی روٹی کو استعمال بھی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد لباس آئے گا تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ روایتی کپڑے شلوار قمیض وغیرہ دیہاتوں میں پہنے جاتے ہیں. اس کے بعد مکانات جو ہوتے ہیں وہ لکڑیوں سے، پتھروں سے، بلاک سے، سیمنٹ سے بنتے ہیں، لیکن بلاک اور سیمنٹ کا استعمال کم ہوتا ہے. پھر فرش جو ہے وہ عموماً پتھر کا اور بجری کا پڑتا ہے. پھر ان کی عادات اتوار مختلف ہوتی ہیں. کوئی بھی آدمی ہوتا ہے وہ اس سے ملتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں. اب یہی 4 چیزیں میں شہروں کی اگر بتاؤں تو شہر میں خوراک مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ کا جو کھانے کا دل کرتا ہے آپ کو آرام سے مل جائے گا. بازار سے بلکہ منگوا لیں، آرڈر کر لیتے ہیں، یا تو گھروں میں کھانا آ جاتا ہے. تو عموماً اسی وجہ سے پھر کھانا ضائع بھی ہوتا ہے کہ دل نہیں کر رہا، اچھا کچھ اور منگوا لو. جبکہ دیہات میں اگر روٹی خشک ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بعد میں استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن شہروں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ پھینک دی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ لباس تو شہروں میں جو ہے وہ آپ دیکھیں لوگ شلوار قمیض کی جگہ پینٹ شرٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور حکومت جو کہتی ہے پھر ویسے کرتے ہیں. جہاں پر جہاں پر بلکہ پابندی ہوتی ہے لباس کی، جیسے کہ بہت سے اداروں میں ہے یونیفارم چلتا ہے، وہاں پھر آپ کو یونیفارم پہننا پڑتا ہے، وردی پہننی پڑتی ہے خصوصی طور پر. پھر اس کے علاوہ
ہم آئے تھے مکانات پر، تو شہروں کے مکانات جو ہوتے ہیں اس میں پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اچھا جی بٹن اس کلر کے ہوں گے، اور بٹن کے اوپر جو بورڈ ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا، لائٹ اس کلر کی لگے گی، یہاں پر ایک نہیں یہاں پر 5 لائٹیں لگیں گی، اس طرف کی چین لٹکانے کی ہوگی، چھت جو ہے اس پہ 4 طرح کے کلرز ہوں گے، پنکھا بھی لگے گا، اے سی بھی لگے گا، اور پھر فرش جو ہوگا اس میں ٹائلز لگیں گی، پھر فرش کس طرح کا ڈالنا ہے اور ٹائلز کس طرح کی لگانی ہے، ووڈن فلور ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، پھر فرنیچر میں کیا کیا ہوگا، ایک ہی کمرے کے اندر بیڈ بھی ڈالنا ہے، سائڈ ٹیبل بھی ڈالنی ہے، ڈریسنگ ٹیبل بھی ڈالنی ہے، کمپیوٹر ٹیبل بھی ڈالنی ہے، اسٹڈی ٹیبل بھی ڈالنی ہے، اس طرح سے شہر میں لوازمات بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عادات و اطوار، دیہات کے لوگ جیسے حال چال پوچھتے ہیں شہر کے اس طرح سے نہیں پوچھتے، کیونکہ شہروں میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں پر ورک لوڈ، لوگوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، رات 11 بجے سوتے ہیں اور 5-6 بجے اٹھ جاتے ہیں، یا بلکہ اس سے بھی کم میں نے لوگ دیکھے ہیں۔ پھر بہت کچھ لوگ تو دن کو بھی سوتے ہیں، ٹھیک ہے، شہروں میں رات ساری جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں علاقوں کی زندگیاں بہت مختلف ہیں اور لوگوں کے عادات اتوار مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے تمدن، یعنی رہنے کا طریقہ۔ تو احسان دانش یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کے جو علاقے ہیں، گاؤں کے رہنے کا طریقہ وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے، اور دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں کہ اپنے دوستوں کا اور بھیڑ بھاڑ کی جو میری انجمن ہے، میرے دوست ہیں، ان کی کمپنی ہے، اس سے میں فراق یعنی دوری اختیار کر لوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں، یہیں رہنے لگوں، یہیں سے مراد گاؤں میں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو شہر کے لوگ اکثر تازہ دم ہونے کے لیے دیہاتوں کا رخ کر لیتے ہیں، اور یا پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیتے ہیں، یعنی کہیں ایسے علاقوں پہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر خاموشی ملے، فطرت ملے، نیچر ملے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کا کام وہی ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ جتنے تلاش کر سکتے ہیں، کوشش میری یہی تھی تمام بتا دوں، اگر کوئی غلطی سے رہ گیا ہو تو آپ فہرست میں تلاش کر سکتے ہیں، اور فرہنگ میں تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں پہ نہیں ملتی تو انٹرنیٹ پر جو ہے وہ سہولت موجود ہے، بلکہ ایک لغت ہے، ایک ڈکشنری ہے اردو کی، وہ آپ سرچ کریں UDB اور UDB.com یا .pk، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، .edu بھی، یا اس کو رہنے دیں، بس آپ UDB کر لیں تو آپ کو یہاں پر اردو لغت مل جائے گی، آپ وہاں کوئی بھی لفظ لکھیں تو اس کے نیچے اس کے مطلب آ جائیں گے۔ اس لیکچر میں اتنا ہی، اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔